नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके साथ हाजिर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो हमें इस ज़िंदगी में ये फजल बख्श देता है कि हम ईमान के इस सफ़र पे चलते हुए, आगे बढ़ते हुए उन सब सच्चाइयों को जो कलाम मुकद्दस की सच्चाइयाँ हैं, जो बाइबल मुकद्दस में हमारे खुदावंद, हमारे खुदा ने अपने लोगों के लिए बख्श दी, ताकि वो उस ईमान तक पहुंच जाएं, उस सफ़र में चलते चलते उस जगह तक पहुंच जाएं जहां पे खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम अपने ईमान में उस तौर पे मजबूत हो जाएं जो हमें खुदा के साथ एक अकाई में कर दे। और यकीनन जिंदगी के सफ़र में हमें इस सच्चाई को जानना है और इस सच्चाई को जो खुदावंद खुदा के कलाम के मुताबिक हम तक पहुंचाई गई, अनाजील के वसीला से, तौरेत के वसीला से, ज़बूरों के वसीला से, सहाफ़ा अंबिया के वसीला से, उन सब सच्चाइयों को हम खुदावंद अपने खुदा के उस इल्हाम के मुताबिक, उस कलाम के मुताबिक हम पूरे तौर पे समझ सकें। और ये हमारा प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसीलिए है। और गुज़श्ता 3 सालों से हम अपने इस प्रोग्राम में वो कलाम की सच्चाइयाँ आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि आप चाहे किसी भी रंग, किसी भी नस्ल या किसी भी मज़हब से हैं, किसी भी फ़िरके से हैं, आप भी उस सच्चाई तक पहुँच जाएं, क्योंकि कलाम मुकद्दस कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज हमारे मुल्क पाकिस्तान में आज़ादी का दिन भी मनाया जा रहा है। कल 14 अगस्त है और आज़ादी की बात हो रही है। और हम दुनियावी तौर पे भी देखते हैं कि मुल्क जब आज़ाद होते हैं तो वो अपनी आज़ादी को मनाते हैं। और कश्मीर के लिए हम ख़ास तौर पे दुआगो हैं कि खुदावंद उस सारे मसले का हल निकाले जो अवाम की ख्वाहिशों के मुताबिक हो, और उस सारी बर्बरियत को और जारहियत को और जुल्म सितम को खुदावंद बंद करे, ऐसा काम करे खुदा जो कि उस सारे खत्ते में अमन हो, सलामती हो, और ये दोनों हमारे मुल्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है अमन से रह सके, सलामती से रह सके। और हमारे कश्मीरी जो बहन भाई हैं जो इस वक्त मुश्किल की हालत में हैं और जिन पे एक बहुत बड़ा जुल्म ढाया जा रहा है, वो भी जो है सुख का सांस ले सकें और उस आज़ादी को वो वाकई ही जान सकें। और यकीनन इस दुनिया में रहते हुए तो हमें अपनी जो है दुनियावी आज़ादी की फिक्र रहती है, लेकिन ये आज़ादी जिसको कलाम बयान करता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, ये वो आज़ादी है जो सिर्फ इस ज़मीनी सफ़र के लिए नहीं है, ये हमारी हमेशा की ज़िंदगी के लिए है। और ख़ास तौर पे हमें इस हमेशा की ज़िंदगी को समझना है, जानना है और फिर देखना है कि जिस सफ़र पे हम जा रहे हैं, जो सफ़र हमने शुरू किया है, क्या हमें ये उस मंजिल तक ले जाएगा जो हमें सच्चाई तक पहुंचा दे, हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंचा दे। और मेरा ईमान है कि खुदावंद हमारा खुदा जो अजीम खुदा है, ऐसा करने की कुदरत रखता है और वो यकीनन हमें आप सबको उस बड़ी सच्चाई तक पहुंचाएगा। आज के इस प्रोग्राम में जब हम बात करते हैं आज़ादी की, जब हम हमारा मुल्क पाकिस्तान और उसके एक दिन बाद हिंदुस्तान में वो आज़ादी का दिन मनाया जाएगा, तो मेरी दुआ और हम सब की दुआ ये होनी चाहिए कि खुदावंद हमारा खुदा हमें दुनिया के इन सारे जो शैतान और इब्लीस ने हमें जकड़ा हुआ है, शिकंजे में बंद किया हुआ है, उससे भी आज़ाद करे, जो बिदअतों की सूरत में हमारे सामने आ जाते हैं,
جو مختلف طرح کی تعلیموں کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر ہم خدا کے دیے ہوئے راستے کو چھوڑ کر ہم کسی خاص ایک پہلو میں یا خاص ایک راستے پہ نکلتے ہیں جس میں شاید ہمارا کوئی ذاتی مفاد ہوتا ہے یا ہماری سوچ ابلیس نے اس طرف لگا دی ہوتی ہے۔ اور آج یہ موقع ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے، کہ وہ سچائی کو جانیں تاکہ سچائی انہیں آزاد کرے۔ ہم نے پچھلے پروگرام جو ہم نے لائیو پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے بات کی تھی بدعات پہ اور مسیحی کلیسیا کے اوپر، اور یقیناً یہ مسیحی کلیسیا جو دنیا میں سب سے بڑی کلیسیا ہے، خدا کا کلام جس پہ نازل ہوا، اور ہمارے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو بھیجا تاکہ وہ دنیا کی آزادی کے لیے، گناہ سے، غلامی سے آزادی کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ان کو وہ بڑی کامل اور کافی قربانی دے۔ آج جبکہ ہمارے مسلمان بھائی عید قربان مناتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس سچائی تک پہنچیں کہ اصل قربانی تو دی جا چکی، وہ قربانی جو ہمیں ہلاکت سے بچا سکتی ہے، ہمیشہ کی زندگی میں لے جاتی ہے، وہ یسوع مسیح کی کامل اور کافی قربانی جو صلیب پہ ادا کر دی گئی، کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے کہ ممکن نہ تھا کہ بیلوں اور بچڑوں کی قربانی سے وہ گناہ جو انسان کا موروثی گناہ تھا وہ دور کیا جا سکے۔ اس لیے خداوند نے ہمارے لیے، ہمارے خدا نے ایک بدن تیار کیا، اور وہ بدن یسوع مسیح کا بدن جو ازل سے ذبح کیا ہوا برہ، پاکیزہ برہ، وہ ہمارے لیے اس دنیا میں آیا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال، اور اس نے میرے اور آپ کی خاطر اپنا آپ صلیب پہ قربان کر دیا تاکہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی پالیں۔ اور خاص طور پہ آج میری دعا ہے کہ خدا ہمیں ان بدعتوں سے بھی، جس کا ہم نے ذکر پچھلی دفعہ کیا، پاکستانی مسیانک یہودی موومنٹ کا ذکر ہم نے کیا، اور ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی کہ کیسے یہ بدعات جو ہیں، یہ بدعتیں جو ہیں وہ پھیلتی ہیں اور پھر یہ لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتی ہیں۔ اور ہم اگلے پروگراموں میں کچھ اور بدعتوں کے تعلق سے بھی بات کریں گے، لیکن آج ہم نے جو پچھلا پروگرام کیا تھا ہم اسی کے تعلق سے مزید بات کریں گے، اور مزید ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر تحسین گل خان۔ پاسٹر تحسین، ویلکم ٹو دا شو۔ آج پھر آپ کو مبارک ہم کہتے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور جشن آزادی پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، مبارک اس کی بھی آپ کو دیتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں پاسٹر تحسین کی طرف جاؤں، ہم نے بات کی تھی، کیونکہ ہر دفعہ ہمارے ساتھ نئے ویورز ہوتے ہیں، کہ کیسے پاسٹر تحسین جو ہیں انہوں نے پچھلی دفعہ اس بات کا کھل کے اظہار کیا کہ وہ ایک بدعت کا شکار ہو گئے تھے، اور کئی سال تک وہ اس میں رہتے ہوئے جب وہ اصل حقائق تک پہنچے تو ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ یہ ایک بہت ہی جرأت مندانہ فیصلہ تھا ان کا کہ وہ آئیں اور اوپنلی کھل کے اپنی اس جو ان سے جیسے بھی جس طور پہ بھی وہ اس جو غلط راستے پہ وہ چل گئے یا جس طرح بھی ان کو اس پہ گائیڈ کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اس دلیری کا، جرأت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کھل کے اس بات کو اعتراف کیا کہ ہاں وہ ایک غلط راستے پہ تھے، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ اب وہ سچائی تک پہنچ گئے ہیں، سچائی کو انہوں نے جانا ہے جس کو وہ شاید پہلے بھی جانتے تھے، لیکن کچھ ایسے حالات ہوئے کہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے جو ہے وہ ایک ایسے ٹریک پہ چلے گئے جس کو جو یقیناً ایک بدعت میں آتا ہے، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خداوند ہے جو اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، اور میں ان کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے ان کے لیے فکر کی، اور ان کو جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت خوبصورت ٹیلنٹ ہے
जो खुदावंद खुदा ने मेरे ईमान है कि हमारी कलीसिया को वापस दिया है, और ये टैलेंट अब खुदावंद के जलाल के लिए, यीशु के जलाल के इस्तेमाल होगा। कुछ लोग शायद सोचते हो कि ये बिद्दत होती क्या है। तो ये एक किसी भी मजहब में, किसी भी फिरके में अगर इसके डिक्शनरी मायने देखें इसके, तो एक ऐसा ग्रोह जो उस तालीम को भी मानता है, लेकिन कुछ अपना ही एक नुक्ता निकाल के वो एक अलहदा एक राह पे चला जाता है, और वो जब एक अलहदा रास्ता इख्तियार कर लेता है तो फिर वो उस बड़ी बिद्दत तक जो है उस बिद्दत को और ज्यादा दूर तक फैलाने की कोशिश करता है। और आज खास तौर पर पास्टर तहसीन आप के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आप ने पिछली दफा बड़े वाज़ेह तौर पे बात की, लेकिन हमारे बहुत से लोगों ने, मैं कहूँगा कि हमें बहुत अच्छे पैगाम दिए जी, और उन्होंने इस बात पे बड़ी खुशी का इजहार किया जी। लेकिन कुछ लोग तनकीदी भी होते हैं। देखिए, कुछ लोगों के जो है ना वो हमेशा रहेंगे। नहीं, मैं अब इस पे अर्ज करने लगा हूँ कि उसमें उन्होंने ये कहा कि नहीं, जिन्होंने खुल के बात नहीं की कि उन्होंने ये नहीं कहा कि कैसे, जैसे वो पहले बात करते थे पुरानी ईदों की मनाने की और क्रिसमस और ईस्टर को ना मनाने की, इसके ताल्लुक से कोई बात नहीं की। तो आप, मैं चाहूंगा कि आप जरा इस पे खुल के थोड़ी सी बात कीजिए। पहली तो बात यह है कि स्केप्टिक्स जो है ना वो हर वक्त रहेंगे, ठीक है ना। यू कैन नॉट एवर 100% एग्री विद एनीबडी, ठीक है ना। आप कोई भी आपके साथ 100% कभी भी एग्री नहीं करेगा। और आप ये देखें कि पौलुस रसूल की जब बात की जाती है तो पौलुस रसूल जब खिदमत के लिए जाते थे तो कलीसियाओं में उनको शक की निगाह से देखते थे, और वो सोचते थे कि शायद ये जो है हमें पकड़ने के लिए ये रास्ता इख्तियार इन्होंने किया। तो बेसिकली ये तो चलता रहेगा। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी, आपने कहा था कि हाउ वर यू ट्रैप्ड। So I believe कि nobody is trapped. ये हर एक अपने decisions होते हैं, ठीक है ना। Everybody should take full responsibility of those decisions, ठीक है ना। इंसान खुद अपनी मर्जी से सब कुछ करता है, और एक मेच्योर शख्स वही होता है जो कहे कि हाँ देखो, आई ट्राइड गोइंग इन देयर एंड आई फाउंड दिस एंड देन आई फाउंड दैट, और उसके मैंने खुदा के कलाम के मुताबिक मैंने उसको जाना, परखा, समझा, और फिर उसके बाद जो खुदा के कलाम ने मुझे जो बताया, सिखाया, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये मेन चीज़ है। अब बात यह है कि अब जैसे कुछ चीज़ों को हमें यह भी समझना ज़रूरी है कि जैसे ईदों की बात हमने लास्ट टाइम भी की थी। ईदों के वाले से पूरी दुनिया को यह पता है कि जो उसके अंदर नबूवती कलाम है उससे कोई इनकारी नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि यीशु मसीह ईद फसा पर नहीं मरे। एक्चुअली जो बात वो चाह रहे हैं थोड़ा सी क्लैरिटी, मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि उस वाले से जो मेरे उस पैगाम को रॉन्गफुली उचका गया था, वो हुआ ये था कि जैसे ये मैसियानिक ग्रुप्स हैं या जितने भी ग्रोह हैं, उन्होंने उस चीज को जो है वो रॉन्गफुली मेरे गुड नेम को यूज करना शुरू कर दिया। अब बात आती जहां तक ताल्लुक है, जब मैंने क्रिसमस के वाले से या लेंट के वाले से बात की थी, आई वाज जस्ट शेयरिंग माय रिसर्च। अब हमें सबको मालूम है कि हम बीइंग पेंटिकॉस्टल, ठीक है ना, हम बॉर्न अगेन लोग हैं। हम जो है राख का बुद्ध के मौके पर अपने माथों पर स्लीबे नहीं लगाते। हम जो है वो रोजे के वाले से लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आया था, तो हमें मालूम है कि एक सेट मंथ नहीं है, यानी कि लेंट का जो है वो एक ईमानदार या बाइबल की जो तालीमात है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक चीज यह है कि हमें जाननी चाहिए कि हम रोजे के खिलाफ नहीं है, हम रोजा सारा साल रख सकते हैं। इसी तरह ऐसी जैसे मसीह की पैदाइश के वाले से बहुत सारी ऐसी रसूमात हैं, जैसे हम ये देखते हैं सेंटा क्लॉज है, वो एक फिक्शनल बात है, उसको कोई भी नहीं मानना उसका कोई रियलिटी नहीं है, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन इन त्योहारों का मेरा जो मैं इसलिए चाहता हूँ हम प्रोग्राम में आगे बढ़े, जैसे मतलब कि आपका पहले स्टैंड था, अब लोग जरा वाज़ेह तौर पे चाहते हैं कि अब आपका क्या स्टैंड। देखिए, मैंने किसी को पहले भी ये नहीं रोका था, मैंने कभी भी नहीं ये कहा था कि आप ये ना करें या वो ना करें। मैंने सिंपल ये बात की थी कि सर्टन चीजें हैं जिसको, अब जैसे मैं मसीह के जी उठने की ईद को ईद क़यामत अल मसीह कहता हूँ। मैंने लफ्ज ईस्टर के ऊपर बात की थी कि जो लफ्ज है इसका जो बैकग्राउंड है इसका मसीह के साथ होता है। ऑब्वियसली ईस्टर लफ्ज का जो है मसीह की रेजरेक्शन से रेजरेक्शन डे कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बिलीव करते हैं कि जी नहीं जी हमें यही यूज करना है। दैट्स फाइन। मैं ये कहता हूं कि देखें, अगर आप कहते हैं कि आपको ये करना है तो फिर आप करें, लेकिन मेन चीज ये है कि हमें बड़ा ओपन माइंडेड इस मामले में होना पड़ेगा। एक चीज की जरूर मैं मिसाल दूंगा, बल्कि किसी ने सवाल भी किया था कि जी आप पहले नहीं मनाते थे, क्या आप मनाएंगे, क्या ऐसे होगा।
ان سب چیزوں کا جیسے پالوس نے کہا تھا نا کہ یہ کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. لیٹ سے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ لینٹ نہیں مناتا تو کیا وہ نجات یافتہ نہیں ہے, یا مناتا ہے تو کیا وہ نجات کھو بیٹھتا ہے. یہ چیزیں ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ جو بڑی چیزیں, اور انہی وجوہات انہی چیزوں کے اوپر جب میں نے بات کی تھی تو اس چیز کو مس یوز کیا گیا اور اس کو رانگ لائٹ میں دیا گیا. بہرحال ایک چیز میں ضرور جو میں کلیئرلی سب کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ جو میں نے جس چیز کو جو میں ڈائریکٹلی کہتا ہوں کہ کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں جی کیا غلطی تھی. غلطی یہ تھی کہ جو ربینیکل جیوڈائزم ہے اس کو اٹھانا اور اس کو مسیح کے ساتھ جوڑنا شروع کر دینا, جبکہ جو اس کو بنانے والے اور اس کو سکھانے والے اور ان رسومات کو ایجاد کرنے والے انہوں نے کبھی مسیح کو بیچ میں نہیں رکھا, انہوں نے کبھی اس چیز کو یہ نہ سمجھا نہ جانا. اب اور انہوں نے مسیح کی طرف اشارہ کیا ہی نہیں ہے اس چیز کو. تو یہ بالکل اس چیز کو میں نے ڈراپ کیا ہے, اپنی زندگی سے ختم کیا, اور میں نے کہا کہ اب آپ یہ مطلب کہ اب اس تعلیم کو رد کرتے ہیں جو پہلے آپ نے کہی تھی, یہ جو ہے اور اب آپ کو بات یہ تھی کہ یہ عید القیامت المسیح کے منانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے بالکل جیسے میں نے کہا کہ جو کوئی بھی جو ہے اس چیز کے معاملے میں مسیح کی پیدائش کو جو ہے وہ اگر کوئی اپنے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسیح کی پیدائش کی خوشی منانا چاہتا ہوں تو اس میں کیا پرابلم. کوئی بھی مجھے یاد ہے کہ بلکہ انیل کانت صاحب کے ساتھ ایک دفعہ میری بات ہو رہی تھی انڈیا سے, ان سے میں نے بات کی کیونکہ انہوں نے بھی ایک گیت بنایا تھا کہ 4 پورے ہو گئے 3 ابھی باقی, وہ عیدوں کی وہ انہوں نے بات کی تھی کہ جی عید کے جو نبوتی کلام. تو میں نے ان سے بات کی تھی, میں نے کہا تھا آپ کیا نظریہ ہے جی کرسمس کے بارے میں لیٹ سے. تو انہوں نے مجھے کہتے کہ واحد دن یہ ایک ایسا ہے 25 دسمبر کا جس میں انڈیا میں مسیحیوں کو پریچنگ کرنے کی اجازت ہوتی ہے غیر قوموں میں. ویسے اگر آپ کریں انڈیا کے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ فنیٹسزم ہے, ہندو فنیٹسزم بھی ہے. تو انہوں نے کہا جی اس دن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جا کے اسٹریٹس میں جاتے ہیں اور جا کے لوگوں کو کلام کی بات کرتے ہیں. اور میں نے کہا بالکل یہ تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں آپ. تو میں نے کہا اس دن اگر میں کبھی انڈیا میں ہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں تو مجھے یعنی کہ ابھی جو ایک میں اس کو مختصر کرتے ہوئے تاکہ ہم آگے بھی بڑھیں, جو ایک ہمارے مین مسیحی کلیسیا کا عقیدہ ہے اور رسولوں کا عقیدہ کی جب بات ہوتی ہے بالکل آپ اس پہ پورے طور پہ کرتے ہیں. اور جیسے اس کے میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا کہ ہماری جو مسیحیت کے 4 بڑے بلیفز ہیں, 4 بڑی جو ہیں کہ ہم خدا باپ, خدا بیٹے, خدا پاک روح کے پر ایمان رکھتے ہیں, اور پھر ہم جو ہے مسیح کی آمد پر ایمان رکھتے ہیں, مسیح کے مجسم ہونے پر ایمان رکھتے ہیں, ڈیتھ ریزریکشن پر ایمان رکھتے ہیں بالکل, اور کلیسیا کی جو ہولینس آف دا چرچ اور کمیونین آف دا سینٹس ہے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے, اور پھر ہم خاص طور پہ مسیح کی دوبارہ آمد کے اوپر اور ڈے آف دا ججمنٹ کے اوپر اور سیلویشن آف دا فیتھفل جو ہمارے ایمانداروں کی ہمارا ایمان جو ہے نا وہ رسول اس پہ ہے. خدا کی کلیسیا نے رسولوں کا ایک عقیدہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ شکیں جو تھیں ایمان کی, وہ جو ایمان کے جو ایک پوائنٹس ہیں ان کو ایک بڑا کنسائز وے میں بنا کے کلیسیا کے سامنے رکھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں اگر اس پر ایمان رکھا جائے تو آپ جو ہے وہ مسیحی ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگر اس میں کوئی ایڈ کرتا ہے آپ کی بات سے پورا متفق ہوں, کیونکہ دیکھیں کلام مقدس میں 2000 سال پہلے یہ لکھ دیا گیا تھا. اگر آپ دوسرا پطرس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے, اور میں یہ پڑھ دیتا ہوں, اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے. یعنی کہ مول لیا تھا, میں اس کو بھی ذرا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھ لیں کہ وہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ نئے ہوتے ہیں, دوسرے مذاہب سے ہوتے ہیں, کہ مول لیا جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یسوع مسیح کے کامل اور کافی کفارے کے وسیلہ سے جو ہے کہ صلیب پہ قربان ہو کے انہوں نے ہمیں خرید لیا, مول لے لیا, ہمیشہ کی ہلاکت سے بچا لیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً آپ اگر یہ بات آج کر رہے ہیں تو آپ کے لیے جو مسیح کا جو لہو بہایا گیا, جو اس کی کامل اور کافی قربانی آپ کے لیے مسیح نے دے دی, آپ نے اسے قبول کر کے اب جب آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم اس بات کے لیے یقیناً میں یہ دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں کہ میرا دل خوشی سے بھرا ہے کہ آپ, کیونکہ دیکھیں بہت سے یہ آج کچھ سوال کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ بہت سے لوگ خوش ہیں اور چند لوگ جو ہیں وہ جن کے کچھ مفادات بھی ہیں, جن کے کچھ آپ سے شاید پچھلے
کچھ ایسی رفاقت رہی اور ابھی تک ان کے ذہن نہیں کھلے. جی بالکل. اور ہماری دعا کو ہے. ایک سوال جو ہے سنیل ولین صاحب انہوں نے بھی سوال کیا, آفتاب مغل صاحب نے بھی باتیں کی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام ان کی باتوں کا بھی جواب ہوگا, اور انہیں اس بات کو بھی خدا ہم ان کے لیے دعا گو ہیں, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ وہ کسی طرح بھی ہلاکت میں جائیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی تک پہنچیں. اور کلام تو بڑا واضح ہے, اور بدعتیں اور یہ چیزیں نکل آتی ہیں. ایک چیز اور بھی میں ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو کہ بدعتیں نہیں ہیں لیکن اختلافات ضرور ہیں. اب جیسے ڈینومینیشنل چیزیں بھی, اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیپٹسٹ ہمارے بہن بھائی ہیں یا تعلیم ہے, اس میں وہ روح القدس کا بپتسمہ, پاک روح کے کام, غیر زبانیں, ان پر وہ سکیپٹیکل ہیں, وہ شاید اس کو زیادہ عمل میں لاتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. آن دی ادر سائڈ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی کلیسیاں ہیں جو کہ بہت زیادہ انوالو ہیں اس چیز میں, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں میں سے ایک بدعت ہے یا نہیں. بدعات کو ہم نے ایک علیحدہ دیکھا. سو وی ہیو ٹو بی ویری اوپن مائنڈیڈ ان اے وے کہ دیکھیں کرٹیسزم اگر ہم اپنے آپ پہ بھی کرتے ہیں, اگر مسیحی ہونے کے طور پر, لیٹس سے جیسے میں نے وہ بات کی تھی ایسٹر اور ریزریکشن ڈے کے بارے میں, اٹس این اوپن کرٹیسزم, ٹھیک ہے نا. ہمیں خود کو بھی دیکھنا ہی ہوگا. ہم نے جب, مجھے یاد ہے میں بچپن میں کیتھولک چرچ میں پڑھا ہوں, کیتھولک اسکول میں جاتا رہا ہوں, ہم روزریاں بھی پڑھتے تھے, لیکن جب ہم مسیح میں آیا ہمیں ریئلائز ہوا کہ یہ چیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بالکل, جب سچائی تک پہنچنے کی بات ہے, کسی انسان کو وسیلہ بنانے کی, جب اس سے دعا کرنے کی, چاہے وہ مقدسہ مریم ہو, چاہے وہ سینٹ ہو, کوئی اس سب کی ضرورت ہی نہیں. اسی طریقے سے میرا جو مقصد یہی تھا جب میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ والی چیزوں کو اس انداز میں دیکھا جائے, لیکن وہ چونکہ ٹائمنگ ایسی تھی کہ وہ سب کچھ غلط ہوا. بہرحال جو آج کا جو ہمارا وہ مین چیز یہ ہے کہ اس چیز کو میں بڑا کلیئرلی لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مسیحی ایمان جو ہے, اگر آپ کہیں کہ آپ کون ہیں, جی میں بورن اگین مسیحی, جو پاک روح کے بپتسمہ سے معمول, غیر زبانوں کو بولنے والا, روح کی نعمتوں میں کام کرنے والا, اور میں کبھی بھی اس چیز کا حامی نہ تھا اور نہ بھی ہوں. اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اعمال کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے راست بازی کو حاصل نہیں کر سکتا. اگر اعمال پر تکیہ کرے گا وہ لعنتی ہے. اور ایسی رسومات جن کا مسیح سے کوئی تعلق نہیں ہے, چاہے وہ پرانے عہد نامے میں ہو یا نئے عہد نامے میں, اگر کوئی اپنے طرف سے بنانا چاہے کہ جی یہ میں نے کلام میں اس کو ٹویسٹ کر رہا ہے, یا پھر وہ تمام باتیں جو لاوی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جیسے عیدیں, قربانیاں اور یہ سب کچھ, ان سب کا جو ہے وہ خاتمہ خداوند نے کر دیا صلیب کے موقع. آمین. یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے کی ہے, کیونکہ اس پہ اوپر ساری بنیاد ہی میں سمجھتا ہوں مسیحیت کی بنیاد ہی ساری اسی بات کے اوپر ہے. جب مسیح نے کہہ دیا کہ تمام ہوا, تو ان ساری باتوں کا مسیح نے جو ہے رسوماتی شرع ساری جو ہے وہ موقوف کر دی. اور میں اس بات کے لیے بھی خوش ہوں کہ آپ نے جو ہے اس بات کا برملا اظہار کیا ہے کہ آپ کو کسی بھی طور پہ یہ کرسمس اور عید قیامت المسیح منانے میں کوئی نہیں, اور پرانی عیدوں کو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ مسیح نے تو اس سب کو ختم کر دیا, ہی فنشڈ ایوری تھنگ آن دا کراس, تو وہ ختم ہوئی ہیں. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جیسے بہت سے لوگ, ظاہر ہے ایک جیسے کلام میں لکھا ہے کہ کیونکہ یوحنا, اگر ہم دیکھیں دوسرا یوحنا پہلا باب اور اس کی 7ویں سے 10ویں آتا ہے, کیونکہ بہت سے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو مسیح کا مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے. گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو گمراہ کر رہے ہیں وہ مخالف مسیح ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اور ان کے لیے بھی موقع ہے. جی بالکل. میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب موسیٰ فرعون کے سامنے بار بار جاتا تھا اور خدا کی طرف سے بڑے بڑے کام دکھاتا تھا, تو دراصل خدا فرعون کو بھی موقع دے رہا تھا کہ وہ اس کی قدرت کو دیکھے اور جان لے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اگر آپ کو فالو کرتے ہوئے بھی اس طرف چلے گئے, تو آپ کا یہاں بیٹھ کے یہ گواہی دینا یہ ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا پیغام ہے. بالکل. اور یہ پیغام ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ دیکھیں کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری وجہ سے یہ سوچ کے کہ جی شاید تحسین خان کو میں فالو کرتے ہوئے میں سیانک بننا چاہتا ہوں, تو جب میں خود نہیں ہوں تو پھر وہ کیوں میرا نام لے کے یہ کرے. تو بات یہ تھی کہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھیں, ہم نے ہمارا ذاتی اختلاف کسی سے بھی نہیں ہے. مین چیز یہ ہے کیونکہ میں یہ نہیں کہ جی میں فلاں شخص سے ذاتی اختلاف اس لیے میں شاید بول رہا ہوں اس گروپ میں. اور ایک اور چیز جو لاسٹ ٹائم ہم کلیئر نہیں کر سکے تھے وہ یہ تھا کہ
جو ایکچولی میسیانک کچھ ایسا گروپ ہے جو کہ واقعی یہودیوں سے مسیحی ہوئے ہیں، وہ ٹھیک لوگ ہیں جو باقی ہاں جی یہودی کے بالکل، میں نے بلکہ اس کو ٹچ کیا تھا تھوڑا سا شروع میں نے کیا تھا کہ ایک گروپ وہ ہے جو actual ریئلی ہیں، میسیانک بلیورز ہیں، ہاں جی، اور وہ وہاں سے نکل کے آئے ہاں ہیں، جی، اور وہ اسی طرح ہی ہیں جیسے دوسرے مذاہب سے لوگ نکل کے آئے ہیں، اور ان کے لیے وہ تو ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی طرف سے ان پہ رحم اور فضل ہوگا. اور ایک وہ ہے جن کے لیے ہم بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مطلب کہ ایک علیحدہ ہی سٹینڈ لیے ہوئے ہیں. فرق کیا ہے اس میں؟ فرق سب سے پہلی بات یہ ہے، اب دیکھیں جو واقعی یہودا کے قبیلہ میں پیدا ہوئے، یہودیت مذہب کو فالو کر رہے تھے، وہ ان تمام رسومات کو بائی نیچر کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوا ہے کہ جب انہوں نے مسیح کو قبول کیا، میں ایسے شخصوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، UK میں بھی، امریکہ میں، دنیا جہان میں جہاں پہ بھی یہودی تھے. اچھا وہ کیا ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی نیچر سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، اب جیسے کوئی چادر لینا یا کوئی چیزیں کرنا، اب لیکن وہ ایسا ان چیزوں سے ابو جا رہے ہیں، اور وہ ان کے اندر سے، اور یہ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اگر وہ بائی نیچر قبائلی طور پر کچھ چیزوں کو کرتے تھے، جیسے کوئی مسلمان مسیحی ہو جائے تو وہ دوپٹے لینے کا انداز یا وہ تو ایک بائی نیچر ہے نا ان کے، لیکن ایسے ان کو چیزوں کی ریئلائزیشن ہوگی. جو پاکستانی گروپ کی جب ہم بات کرتے ہیں، ان کا پرابلم کیا ہے کہ وہ ان کی پرانی اس حالت کو جس میں سے وہ نکل کے مسیحیت میں آئے، وہ اس طرف جانا چاہتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان رسومات پر جائیں گے جن کو چھوڑ کے وہ مسیحیت میں آئے. بالکل وہ بات جو ہم نے کی تھی لاسٹ ٹائم کہ وہ ربیوں کے پیچھے ہیں، بالکل، اور وہ کلام کے پیچھے نہیں ہے. بالکل. اور یہاں پہ بڑے واضح طور پہ جو میں نے بھی آیت پڑھی تھی، اس کے اگر آپ دوسری آیت اس کے بعد پڑھ لیں تو وہ یہ چیز کو بیان کر دیتی ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے ان لوگوں کو. جو دوسرا یوحنا اس کی پہلا باب اور اس کی جو 9ویں آیت وہ کہتی ہے، جو 8ویں آیت کہتی ہے اپنی بابت خبردار رہو. بالکل، مطلب ایک تو پہلے تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ خبردار ہونے کی ضرورت ہے، اور دوسری بات جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا. جی اب دیکھیں مسیح کی تعلیم پر یہاں لکھا ہوا ہے، کلیئرلی لکھا ہوا ہے، مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا اس کے پاس خدا نہیں ہے. یہ بڑی کلیئر بات لکھی ہے، اس کے پاس خدا نہیں ہے. اور جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری ہے اس بات کو سمجھنا. اور جیسے پہلا یوحنا اس کا 9 باب کہتا ہے، 4 باب میں پہلے لکھا ہے کہ عزیزو ہر ایک روح کا یقین نہ کرو. تو ان کو چاہیے کہ پرکھنا چاہیے. بالکل ہمیں. اور ایک اور چیز میں جیسے میں نے ابھی بات ہی کر رہا تھا کہ ذاتی اختلاف نہیں ہے، کسی گروپ کو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی آپ برے ہیں اچھے ہیں، ایسی بات نہیں. ان کی جو تعلیم ہے ان کو ہمیں ڈسکس کرنا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا میں اگر فرض کرو کہتا ہوں کہ جی فلاں گروپ جو ہے وہ بدعت ہے، تو کن بیسس پہ؟ کیونکہ جو ہمارا جو انٹلیکچوئل ایکیڈیمک جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ثابت کریں کہ بھائی ان بیسس پہ ہم اس شخص کی تعلیم کو، چاہے وہ ایک ہو، ایون کہ پرانے عہد میں بھی دیکھیں خداوند نے کہا تھا تم میں سے کوئی ایسا نبی اٹھ کھڑا ہو اور وہ جو ہے وہ کوئی باتیں شروع کر دے تو اس کو پرکھو، اس کی بات کا تم جج کرو. سیم وے اگر اب بھی ایسا ہے کہ کوئی گروپ اٹھ کھڑا ہو اور کہ جی ہمیں کلام میں سے یہ سمجھ آ رہی ہے، ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ جی مسیح ایسے تھا، فلاں شکل بنا کے آیا، یہ ہوا وہ ہوا، تو آپ کہیں اوکے ٹھیک ہے آپ تعلیم دیکھیں، بات رائٹ تو سبھی کو ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ ہمارے پاس کرائیٹیریا کیا ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے، ٹھیک ہے نا. کسوٹی خدا کا کلام ہے جس کے اوپر پرکھنا ہے وہ کلام ہے. اگر مکاشفات لوگوں کو ملتے ہیں، اب جیسے آپ دیکھیں کہ مارٹن لوتھر جو تھے ان کو مکاشفہ ملا کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، وہ کیتھولک چرچ کا حصہ تھے اور وہ ورک بیس جو کہہ لیں کہ سالویشن کے لے کر چلتے تھے، لیکن خدا نے ان پر یہ مکاشفہ کھولا. اب لیکن اس کی بیس کیا ہے کہ حقوق میں بھی یہ لکھا ہے، رومیو میں بھی لکھا ہے اور کلام میں یہ آیات ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں راست بازی تو ایمان سے. اب بات یہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو، پوائنٹس کو اٹھانا ہے اور دیکھنا ہے کہ آیا یہ پوائنٹ جو دیا گیا ہے یہ کیا کلیسیا کے قابل ہے. اور یہ چیز اب سے نہیں ہو رہی، یہ شروع سے 1st, 2nd, 3rd سینچری سے بھی ہو رہی ہے کہ تعلیمات آتی تھیں، ایون کہ کتابیں جب بائبل میں شامل کی گئی ان پر بھی یہ کرائیٹیریا استعمال اور آپ نے اس کو استعمال کیا ہے خود کرائیٹیریا کو. آپ نے 3-4 سال جو یا 5 سال آپ کے اس میں آپ نے جب دیکھا ہے، پرکھا ہے چیزوں کو، تو پھر آپ نے یہ سٹیپ لیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے پریکٹیکلی اس میں سے گزرے ہیں، سو یو آر دا بیسٹ پرسن ایون ٹو ٹیل ادر پیپل، دوسرے لوگوں کو بتانے کے لیے. اور ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کو جب وہ فالو کر رہے تھے تو جب اس وقت جب آپ نے جو بات کی اس کو انہوں نے فالو کیا، تو اب جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کسی لالچ میں نہیں کہہ رہے بلکہ شاید بہت کچھ چھوڑ کے آئے ہوں آپ وہاں. مین چیز یہ ہوتی ہے دیکھیں کہ
بات یہ ہوتی ہے کہ عموماً یہ بدعتوں کا ایک طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ شروع میں نا آپ کو بہت سلولی ایکسپوز. ایک اور بڑی ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے گروپس ہوتے ہیں تو وہ ان کا جو آؤٹ لک ہے وضع، جیسے کلام میں لکھا نا کہ دینداری کی وضع رکھیں گے، تو آؤٹ لک تو بڑا لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑی زبردست چیز لگ رہی ہے، لیکن پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ بندہ پکا ہو گیا تو پھر نیکسٹ لیول کی جو چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں وہ بعد میں ہوتی ہیں، اور یہ عموماً کلٹس میں ایسے ہوتا ہے. تو اب بات یہ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے خود دیکھی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم ایک بات لیتے ہیں کہ ان کے جو بشپ صاحب ہیں یا ان کے جو مین لیڈرز ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی یسوع مسیح یہودی بدن لے کر. جی میں اسی طرف ابھی آنے والا تھا، اس پہ ہم آتے ہیں. اور ناظرین اگر آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ آپ نمبر آئیں گے، آپ ضرور کال کیجئے اور ہم آپ کا جواب دیں گے. اگر آپ ڈائریکٹلی مجھ سے چاہیں، اگر آپ پاسٹر تحسین سے چاہیں تو آپ کال کریں، ہم آپ کا جواب دیں گے. کیونکہ جیسے اب پاسٹر تحسین نے کہا کچھ لوگوں نے سوال کیے ہیں، اب انہوں نے آفتاب صاحب کا ذکر کیا ہے، میں شاید ذاتی طور پر ملا ہوں یا نہیں ملا، کچھ سوال انہوں نے مجھ پہ بھی کیے ہیں، ان پہ بھی کیے ہیں، لیکن ہمارا جو جواب ہے وہ یہاں سے ہی آئے گا، اسی سٹیج سے ہم دیں گے. اور ہم کسی طرح مفت میں یہ نہیں کر رہے، ہم اچھا خاصا کاشف بھی ہیں، انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہے، اور بھی لوگوں نے. ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہے، آئیے ہم ان کی کال پہلے لے لیتے ہیں پلیز. ہلو جی بولیے پلیز، کون صاحب؟ پاسٹر میں کاشف پاکستان سے آپ کو سلام عرض ہو، اور تحسین بھائی کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے یہاں پر، ان کو بھی میرا سلام کروں. کاشف بھائی خدا آپ کو بڑی برکت دے. ہاں جی بالکل. میں جو آپ کا ٹاپک ہے بدعات کے حوالے سے، تو پاکستان میں بھی مسلمک جو ہے بہت زیادہ وہ سب ہے اور شریعت کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ شریعت کے توجہ سے اس پر پوری طرح عمل پیرا ہونے سے ہی آپ کی نجات ممکن ہے. تو آپ کیا بتانا چاہیں گے، مطلب تھوڑی سی وہ ہم بتائیے کھل کر کہ کس خطرے کا شکار ہیں ایسے لوگ، یہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے، کس طرح سے ان کو قائل کر سکتے ہیں یا ان کی ایسی نظر انداز کیے بیٹھے ہیں لوجیکلی. پلیز آپ مدد فرمائیں. تھینک یو ویری مچ. ہاں جی تھینک یو ویری مچ کاش صاحب، ابھی آپ کا ہم نے نام ہی لیا اور آپ کی کال آ گئی. تھینک یو. اور پاسٹر تحسین آپ جواب دیجیے. جی بالکل. دیکھیں بات یہ تھی کہ شریعت پر عمل کرنے کے والے سب سوال ہے کہ جی، کیونکہ دعویٰ جو ہے مسیحی گروہوں کا وہ یہ ہے کہ جی ہم شریعت کے علمبردار ہیں، ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں، اور ایسے حوالہ جات دیے جاتے ہیں جیسے یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جو میرے حکموں پر عمل کرے گا میں اور باپ اس کے پاس آئیں گے. پھر پہلا یوحنا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے باپ سے وہ میرے حکموں پر عمل کرے گا. اب بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کیا واقعی وہ شریعت کا علمبردار ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے. تو اب بات آتی ہے کہ میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ جی عید فصح جی ہم نے منانی ہے، اوکے جی منائیں. کیسے منائیں گے جی؟ ہم سیڈر پلیٹ اپنے سامنے رکھیں گے، ہم جو ہے وہ ایک بکرا بھی ذبح کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ شریعت پر عمل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ سیڈر پلیٹ کا بائبل میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کون سی شریعت پر عمل کر رہے ہیں؟ یہی پہچاننا بڑا ضروری ہے کہ مسیحی لوگ شریعت پر عمل صرف ایک طریقے سے ہو سکتے. جیسے خداوند نے کہا تھا نا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ باپ سے محبت، پڑوسی سے محبت، ٹھیک ہے نا، یہ دو بڑے. اور اس نے کہا کہ جب تم محبت کرو گے عمل ہو جائے گا. شریعت پر عمل کرنے کے لیے آپ کو پاک روح کی ضرورت ہے. خدا کے روح کے دیے جانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم راست بازی کی زندگی بسر کریں، لیکن اس پر عمل کرنے کا ہمارا جو ریزن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم راست باز ہونا چاہتے ہیں. اس پر عمل کرنے کا ریزن یہ ہے کہ ہم راست باز ہیں، اور ہم راست باز جو ہے وہ اپنی زندگی سے عمل سے پھل کے ساتھ ہم دکھانا چاہتے ہیں. لیکن آن دی ادر سائڈ، دوسرے جب سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ ربینیکل جیوڈائزم جو کہ ایک پیرلل شریعت ہے، جو کہ ایک پیرلل سسٹم ہے، قانون ہے، اس پر عمل کر کے وہ سوچتے ہیں کہ شاید عمل کریں. اب میں دعویٰ کرتا ہوں، میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں اپنے مسیحی بھائیوں سے کہ خروج، احبار اور گنتی میں فصح کے بارے میں جیسے لکھا ہے، میں اپنا نام بدل دوں گا، میں آپ کے پیروں میں جھک جاؤں گا، جو بھی کہیں گے وہ میں مان لوں گا. آپ مجھے اس پر پورے طور پر عمل کر کے دکھائیں.
کوئی بھی شخص دنیا میں اٹھ کے کہے, ایون یہودی بھی آج کہے کہ جی میں اس پر عمل کرنا, وہ کہے, یہودی بھی کہے کہ جی میں خروج کے مطابق کروں گا. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ جب کلام پہ کھڑے ہیں تو آپ کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے, کلام پہ ڈٹے رہے ہیں آپ. میں دعویٰ کر رہا ہوں آپ نے تو ان کو بلکہ کلام کی طرف لانا ہے. جی میں اور آپ بھی اگر کہیں نا, میں اور آپ بھی کہیں کہ جی چلیں جی ہم جو ہے ہم نے نیا نامہ نہیں پڑھا, ایگزامپل کے طور پر ہمیں خروج کی کتاب میں لکھا ہے خدا نے کہا ہے کہ جی ایسے ایسے تم قربانی لے کر, ہم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے, کیسے کریں گے؟ پس تحسین اصل میں بات اگر آپ پھر چلے جائیں, میں ابھی چیلنج کرتا ہوں, ڈکشنری کھولیں, کوئی بھی شخص جو ہے وہ بدعت کو جب پڑھے گا, بدعت کا وہ جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ ایسا گروہ جو کہ میجورٹی کو رد کر کے اسی میں سے نکلتا ہے, اسی کی تعلیم پہ کچھ حد تک ایمان رکھتے ہوئے ایک اپنا نقطہ نکال لیتا ہے, وہ سائڈ سے ایک اور اینگل نکال لیتا ہے. تو یہ اگر اینگل نکال کے بیٹھے ہوئے تو بدلنے کی ضرورت انہیں ہے, انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے, جن کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں اور جن کو ہم کلام کے وسیلہ سے یہ تعلیم بھی پہنچا رہے ہیں, تاکہ وہ اس تعلیم کو جب ان تک پہنچی ہے, اور وہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وہ سچائی کو جانیں گے تو سچائی آزاد کر دے گی انہیں. اب اس سوال کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اب بات آتی ہے, پہلی بات یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی شخص جو ہے وہ چاہ کے بھی اس پر نہیں کرے گا, منا کے دکھا دیں, میں جو ہے نا وہ یہ کہوں گا کہ جی ہم آپ کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار. آپ برہ کہاں سے لائیں گے؟ برہ چننے کا آپ کے پاس عمل کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, لے کے کس کے پاس جائیں گے؟ کاہن کہاں پہ آپ کے پاس ہے؟ کہاں لے کے جائیں گے؟ ہیکل کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو جب خدا نے وہ سب کچھ ریموو کر دیا ہے تو یہودی, چلو بھائی مسیانک جو بہن بھائی ہیں وہ تو وانابیز ہیں نا, وہ تو کوشش کر رہے ہیں نا کہ وہ دکھاوے میں کہ ہم ایسے بننا چاہتے ہیں. یہودی کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا, یہودی تو چاہ کے بھی وہ کہے گا جی بھائی میں تو نئے آدمی کو مانتا ہی نہیں ہوں, میں تو خروج کو مانتا ہوں, وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, یہ خدا کا ایک پلان ہے. اور ایک چیز سمجھنے کی یہ بھی ضرورت ہے کہ شریعت کے کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق صرف موریلٹی کے ساتھ ہے, وہ پوری دنیا پہ اپلائی ہوتے ہیں. اب جیسے 10 کمانڈمنٹس کی بات ہو رہی ہے کہ جی زنا نہ کرنا, چوری نہ کرنا, قتل نہ کرنا. آپ کسی بھی دنیا کے خطے میں چلے, قتل کریں آپ کو پکڑ لیں گے وہ, ٹھیک ہے نا, چوری کریں گے پکڑ لیں گے. وہ موریلٹی کی بات ہو رہی ہے. کچھ جو ہیں وہ سول جو ہے وہ میٹرز ہیں, سول لاز ہیں, جس میں کس سے شادی کرنی ہے نہیں کرنی, ترکے کا کیا سسٹم ہے, ماں باپ کو بچوں کے ساتھ کیسے, بچوں کو ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کا سسٹم, پڑوسی کے حقوق. یہ اب یہ بھی تو خدا کلام کا حصہ, شریعت کا, اس پر ہم بالکل سارے کرتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں تھیں جن کا تعلق جو تھا وہ کفارہ, گناہ, خطا, قربانیوں کے ساتھ تھا. وہ سب کچھ جو ہے خداوند اس سب کا تکمیل, انجام, جیسے کلام میں لکھا ہے رومیو میں, اس نے کہا تھا کہ شریعت کا انجام مسیح ہے, وہ مسیح میں ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب اس پہ کسی کو بھی کسی چیز کو کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا بات آتی کہ جی کیا میں باقاعدہ ایک لسٹ بناؤں حکموں کی کہ جی میں نے اس پہ عمل کر سکتا ہوں, اس پہ نہیں, ایسا کرنے کی بھی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس خدا کا روح ہے. خدا کی روح کی موریلٹی جو ہے وہ کسی بھی انسان کی موریلٹی اور کسی بھی انسان کی اخلاقیات, کسی بھی انسان کی جو سوشل سٹینڈنگ ہے اس سے جو ہے وہ بڑھ کر ہے خدا کے روح کی جو. بالکل. اور یہ تو دیکھیں جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ تو پھر شریعت کا تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ وہ تو پھر پوری کرنی ہے. جو کلام میں لکھا کہ جس نے ایک کو توڑا اس نے سب کو توڑا, تو اس میں تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور جو آپ بات ابھی پہلے تھوڑا سا کر رہے تھے کہ وہ برہ کہاں ہے اور وہ جو ہے سسٹم ریموو ہو گیا نہیں ہے, تو آپ اگر دیکھیں تو پیدائش 14 باب میں وہاں سے وہ 4000 سال پہلے وہ جو بات ہوئی تھی وہ یسوع مسیح میں آ کے تکمیل ہوتی ہے, جس کو ملک صدق کی اور لاویوں کی جو ایک سلسلہ تھا اور پھر ملک صدق کی کہانت چل رہی. اب وہ دیکھیں کہ اس وقت لاوی جو تھے وہ صرف ایک خدمت کے لیے چنے گئے تھے. لاویوں کا جو تھا جو وہ کیا کہنا چاہیے قبیلہ تھا وہ چنا گیا خدمت کرنے کے لیے. دوسری طرف سے یہودا کا قبیلہ چنا گیا بادشاہت کرنے کے لیے. اور یہ اس وقت دیکھیں جو پیدائش کی کتاب 14 باب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ملک صدق کا جو ذکر ہے کہ وہ ابراہیم کے لیے کیا لایا؟ روٹی اور میں لایا. ہولی کمیونین تھی. اب آپ دیکھیں 4000 سال بعد یسوع مسیح نے اس لاوی کے قبیلے کو اور یہودا کے قبیلے کو, تبھی تو یسوع مسیح ایک طرف بڑا کاہن بھی ہے, فار ایور وہ سپرسیڈ کرتا ہے نا, ہر ایک سپرسیڈ کرتا ہے. فار ایور ہی از دی ہائی پریسٹ اینڈ فار ایور ہی از دا کنگ. ان دونوں چیزوں کو خدا نے اکٹھا کر کے, کیونکہ اسی نے ہماری لیے جو شفاعت کے لیے بات خدا کے پاس لکھا ہے کہ وہ اپنا ہی خون لے کے
جی بالکل چلا گیا، اور دوسری طرف اس کی بادشاہت ہے جس میں اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرایا ہے. اور یہ بس یہ جیسے یہ status اس نے ہمیں دی ہے. میں اور روٹی لایا تھا تو یسوع مسیح نے جو پاک شاہ کا ہم کرتے ہیں، اور جب اس نے آخری فصح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھائی تھی تو کیا دیا تھا؟ بالکل روٹی دی اور مہدی تھی انہیں. اور آپ یہ دیکھیں یوحنا عارف اپنے مکاشفہ میں ریولیشن میں بات ایگزیکٹلی یہ بات کرے کہ وہی چیز ہم نے بھی انہیریٹ کی ہے. یوحنا مکاشفہ ریولیشن چیپٹر 1 اور اس کی ورس 6 میں لکھا کہ جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنایا. ہمیں دونوں خصوصیات دے دی گئی. بالکل. اور یہ وہی ہے جیسے دوسرا پترس 2:9 کہ اس نے ہمیں شاہی کہانوں کا فرقہ، ایک مقدس قوم برگزیدہ نسل اور برگزیدہ نسل اس نے کمبائن کر دیا سب کچھ. مطلب کہ وہ جو تمام کر کے اس نے سب چیزوں کو اس نے ایک جگہ اکٹھا کر کے ہمیشہ کی زندگی کے لیے. سب پرانے عہد میں دیکھے ہیں کہ لاوی کا ایک قبیلہ ہے اور 1/12 آف دا نیشن، 12 قبیلے تھے نا، 12 میں سے ایک کو جو ہے خدمت کا توڑا دیا ہوا تھا اور ایک کو بادشاہت کا دیا گیا. اور باقی سارے جو تھے وہ صرف ڈیپینڈنٹ تھے. اور وہ ایک ہی قبیلہ جو تھا وہی ہیکل میں جا سکتا تھا، وہی کام کرتا تھا. اب کیا ہوا کہ پوری دنیا کو خدمت دے دی. وہ سارا کام تو بالکل وہ کر دیا. ہیکل کا پردے کا پھٹ جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جدائی جو ہے، وہ جدائی کی دیوار کو دور ہونا. اکثر لوگ اس کو ڈفرینٹ انٹرپریٹ کر دیتے ہیں، لیکن اب ہیکل کے پردے کے پھٹ جانے کے بعد کا مقصد کلیئر ہے کہ وہ پاکین مقام جہاں پہ صرف سال میں ایک ایکسیس نہیں تھی، وہاں پہ اب ہر کوئی جا سکتا ہے، کسی بھی وقت جا سکتا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر نہ کوئی سمت کا فرض ہے، نہ کو وقت کا فرض ہے کہ اتنے بجے جا سکتے ہیں، اتنے بجے نہیں ہم نماز پڑھ سکتے. ہم تو کسی وقت بھی. اور پھر یسوع مسیح نے تو خود فرمایا تھا کہ جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکالنا. بالکل. جو کوئی بھی جس وقت بھی آ جائے. اور آج میں سمجھتا ہوں یہ کلام خاص طور پہ ہر قوم کے لیے ہے، کیونکہ امتوں کے لیے، وہ ساری امت کے لیے جو ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ کلام سب قوموں کے لیے ہے. میرے جتنے بھی سکھ بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، آج یہ آپ کے لیے بھی کلام ہے، آپ کے لیے پیغام ہے کہ خداوند آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں اور ہمیشہ کی بادشاہت میں شامل کرنے کے لیے آج بھی کہہ رہا ہے. میرے ساتھ ایک کالر ہیں. جی کون اور کہاں سے پلیز؟ جی جی بھائی اصغر صاحب، آفتاب نوید ملک سویڈن سے عرض کر رہا ہے، اور آپ کا پروگرام ایمان کا سفر میں دیکھ رہا ہوں اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور کافی ایمان افروز باتیں ہو رہی ہیں. اور بھائی تحسین گل صاحب کو دیکھ کر اور ہی خوشی ہوئی ہے، اور یقیناً خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں ایسے سورماؤں کے لیے جو ہمارے ساتھ مل کے کندھا بکندھا شانہ بشانہ چل رہے ہیں. اٹس گریٹ ٹو ہیئر دیٹ. ایک ساتھ کچھ لوگ کل بھی مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے اتنا معلوم نہیں ہے، میں ایک دفعہ پھر اس بات کو کنفرم کر دوں گا. اور وہ بات کچھ یہ تھی کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بھائی تحسین اٹس گریٹ کہ وہ یعنی جو ببلیکل تعلیم جیسے بھائی اصغر بار بار پوچھ رہے ہیں اور بھائی بتا بھی رہے ہیں، اٹس گریٹ ونڈرفل. بہت اچھے جوابات بھائی دے رہے ہیں اور بہت اچھے سوالات بھی پوچھے جا رہے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک یا دو جملوں میں صرف یہ عرض کر دیا جائے؟ بھائی تحسین سے میں ریکویسٹ کروں گا، اس بات کو کوئی کریٹیکلی نہیں، بڑے یعنی تعمیری طور پر دوسروں کی بہتری کے لیے کہ میں یہ مانتا تھا اور اب میں یہ مانتا ہوں. صرف 2 جملوں میں that's all. تو یہ سب لوگوں کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. میں بھی ڈنکے کی چوٹ پر سینہ تان کر دوسروں کو بتاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے. تھینک یو سو مچ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ یور ٹائم. تھینک یو پاسٹر نوید، آپ کے لیے بہت بہت ہم شکر گزار ہیں. نوید ملک بھائی آپ کے لیے شکر گزار ہیں. جی پاسٹر تحسین آپ سے. نوید ملک صاحب گاڈ بلیس یو. میں آپ کا نام نہیں سن سکا تھا اس لیے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے فضل کی بات کی ہے، تو بھائی میں نے یہی بات کی ہے کہ میرے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کو ہوئی ہیں، اور میں شروع سے ہی میں نے اس چیز پہ کبھی بھی انکاری نہیں ہوئی کہ نجات فضل سے ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں جی 2 جملوں میں بتائیں. 2 جملوں میں یہ ہے کہ میں 15 سال کی عمر میں کیتھولک چرچ سے جو ہے وہ کیتھولک اسکول سے نکل کے مسیحی ایمان میں، اور اس وقت پاسٹر ولسن کامران جو کہ لاہور میں ہوتے ہیں CPA چرچ، ادھر بپتسمہ لیا اور ہمیشہ ہی غیر زبانیں بولنے والا بورن اگین مسیحی رہا، لیکن فضل کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا.
ایک چیز ضرور میں نے جو ہے جس پہ میں یہ چیزیں سمجھنی شروع کی وہ یہ تھی کہ جب آپ جب مکاشفات آپ پہ کھلتے ہیں، آپ ڈیپر لیول پہ جانا شروع کرتے ہیں، ڈیپر چیزیں سمجھنا شروع کرتے ہیں، تو میں نے کیا کیا کہ جو پرانے عہد کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کے اندر نبوتی کلام ہے، جیسے عیدوں کی مثال لے لیں، ان کو سمجھنا پڑھنا شروع کیا. لیکن آن ٹاپ آف دیٹ کیا جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ بہت سارے ایسی تعلیمات جو کہ ربینیکل جیوڈائزم کی ہیں ان کو بھی مسیح کے ساتھ ریلیٹ کیا، جو کہ ٹھیک کام نہیں ہے. اور اس پروسیس میں نے بہت ساری چیزوں کو پڑھا ہے، سمجھا ہے. میں نے تالمود کو پڑھا ہے، میں نے زہار کو پڑھا ہے، میں نے جو ہے وہ قبالہ کو پڑھا ہے، میں نے جو ہے مشنا کو پڑھا ہے. یہ تمام چیزوں کو پڑھا اور میرا یہ پروسیس تھا کہ میں سیکھ رہا تھا اور میں بہت ساری چیزوں کو مسیح کے ساتھ ریلیٹ بھی شاید کرتا رہتا تھا. لیکن بعد میں ریئلائزیشن ہوئی کہ نہیں، اگر واحد کوئی سچائی ہے تو زندہ خدا کا کلام ہے، نجات ہے تو فضل ہی کے علاوہ اور کسی وسیلے میں اور کسی ذریعے میں، کسی ایکشن میں، کسی عمل میں نجات نہیں ہے. اور اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ گئے، اب اس کا فائدہ مجھے یہ ہے کہ میں چونکہ ان چیزوں کو سمجھتا اور جانتا ہوں، میں اس چیز کے بارے میں جواب بھی دے سکتا ہوں. میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہ چیز آپ جو سمجھ رہے ہیں، مان رہے ہیں، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی وجہ سے، اور میں نے اس پروسیس میں یہ بھی جاننا کہ ایک گروہ ہے پاکستان میں، اور بھی ایسے گروپس ہیں جو کہ شریعت کا ناجائز استعمال کر کے اور شریعت کا نام لے کے وہ باتیں جو پیرلل سسٹم کے اندر ہیں وہ بھی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو کہ غلط ہے. سو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس چیز کو کلیئرلی ڈیفائن کرنا چاہیے کہ نجات صرف اور صرف مسیح کے فضل میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسیح نے آ کر جو ہے بہت ساری، جیسے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ جو حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گئے. ابھی جیسے ہم افسیوں کے، میں آپ کو جلدی سے ایک آیت بھی پڑھاتا ہوں، جو پڑھ دیتا ہوں آپ کو. میں کیسے پڑھاؤں؟ پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. لکھا ہے افسیوں 2 باب اس کی 12 ہیں، اگلے زمانہ میں مسیح سے ہم جدا تھے، اسرائیل کی سلطنت سے خارج، وعدہ کے عہدوں سے نا واقف اور نا امید، اور دنیا میں خدا سے جدا تھے. مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا. چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے. اور اگر ہم فلپیوں میں پڑھیں تو یہ بات، جیسے آپ نے کہا جی میرا فخر میرا نالج تھا، شاید میرا فخر اس زمانے میں سوچتا کہ میں بڑا زیادہ جانتا ہوں، میں بڑا ڈیپر چلا گیا ہوں، میں نے بہت سارے چیزیں مکاشفے سمجھ لی. پولس نے کہا کہ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، اسرائیل کی قوم، بنیامین کے قبیلے، عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب. لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا، کیونکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کو، دا کرائسٹ، جو کرائسٹ کے اندر آپ کی آئیڈینٹی ہے، سالویشن تھرو کرائسٹ اینڈ دیٹ آئیڈینٹی، اس کے علاوہ اس نے کہا کہ میں نے ہر چیز کو کوڑا سمجھ لیا. اب وہ اپنی بنیامین ہونے کی، اسرائیلی ہونے کی، شریعت کے بعد اس نے سب کو جو کہا، آپ نے کافی تفصیلاً بتایا. ان کا مقصد یہ تھا کہ پہلے آپ کیا، میں پہلے بھی میسیانک نہیں تھا، یہی تو جو ہے پہلے کیا مطلب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ شارٹ ان کا مطلب تھا کہ فرق یہ ہے بھائی کہ میں نے، جیسے میں نے بتایا کہ میں نے اس زمانہ میں کچھ چیزوں کے اوپر میں نے جب بات چیت کی تھی، لوگوں نے مجھے میسیانک کہنا شروع کر دیا، میسیانکوں نے میرے نام کو کیش کرانا شروع کر دیا، مجھے بہت لوگوں نے بہت سارے ٹائٹل دینے شروع کر دیے. لیکن میں آپ کو کلیئرلی اب بھی بتاتا ہوں، فرق جو ہے میں نے جیسے بتایا کہ میں پہلے میسیانک نہیں تھا، اب بھی نہیں ہوں، لیکن اس دوران میں نے اس چیز کے اندر انٹرسٹ لے کر میں نے ان چیزوں کو پڑھا، سمجھا اور شاید پرموٹ بھی کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ پرموٹ کیا بہت ساری بات، لیکن میں نے نیچرلی جب کوئی شخص پڑھتا ہے تو وہ شیئرنگ کرتا ہے، وہ شیئر کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ غلط فہمی پڑتی چلی گئی. بالکل. تھوڑا سا آپ اور میں تسلیس جو ہے بالکل میں تسلیس، اور یہ ون آف دا بگیسٹ پوائنٹ جس کی وجہ سے میں اس گروہ کے یا ان تعلیمات کے خلاف ہوں کہ مسیح کی جو ذات کو وہ اس طریقے سے نہیں، خدا کی ذات کو وہ باپ بیٹا اور ان کو اس کے طور پر نہیں دیکھتے. میں تسلیس پر ایمان رکھنے والا ایک شخص ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں. میں اس لیے کہا کہ ابھی وہ جو انہوں نے سوال کیا آفتاب صاحب نے، وہ مجھ سے یہی انہوں نے کہا کہ وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں 3 خداؤں کو کبھی بھی نہیں مانا، میں پیدائشی طور پہ میں ایک ہی خدا کو مانتا ہوں، اور جو کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس 3 شخصیات ہیں اس میں، جیسے وہ اس کے قانون ہیں جو، اور اس میں کبھی بھی
اور یہی میں چاہتا کہ آپ اس پہ اب بات اس پہ بھی میں کوئکلی بتا دوں کہ بہت انکلوڈنگ میسیانک انکلوڈنگ جیسس اونلی وہ کیا کرتے ہیں خدا کی ذات کو لینئر وے میں دیکھتے ہیں کہ پہلے وہ باپ تھا پھر وہ بیٹا بن گیا ظہوروں پہ بات کرتے ہیں پھر وہ رول قدس بن گیا اور پھر واپس رول قدس جائے گا پھر وہ بیٹا بن کے آ جائے گا پھر واپس جائے گا پھر ایسا نہیں ہے باپ بیٹا اور رول قدس بیک وقت تینوں اقانیم بیک وقت جو ہے وہ عمل میں ہیں لیکن ہیں وہ ایک جیسے ہمارا بدن روح اور جان ہے ایک بالکل لیکن پہلا باپ پہلی آیت بڑا کلیئرلی واضح طور پر کہتی ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا اور جب ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی پہلے باپ اور اس کی پہلی آیت میں تو وہاں لکھا کہ اور خدا کی روح پانیوں پہ جنبش کرتی تھی تو یہ ہمیں تینوں پہلی آیت وہاں اور پہلی آیت یہاں نظر آتی ہے کلیئرلی کہ وہ خدا باپ خدا بیٹا خدا پاک روح جو ہے اب انسان ہے اب میں انسان ہوں میرا بدن بھی ہے میری روح بھی ہے تو میں تو روبنسن اصغر نا لیکن آپ کا بدن بھی روبنسن اصغر ہے آپ کی روح بھی اور آپ کی جان بھی ٹھیک ہے نا اور یہی چیز ایسی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے فرق صرف اتنا ہے کہ آپ بھائی آپ تینوں چیزیں علیحدہ نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم محدود ہیں ہم معذور ہیں لیکن خدا کی ذات لامحدود ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا بھائی نوید سے بھی اور آپ جیسے اور بھی جتنے بہن بھائی ہیں کہ بھائی میں کوئی یہاں پہ لسٹ لے کے نہیں بیٹھا ہوا کہ میں پہلے یہ تھا اب میں یہ ہوں ہمیں جس چیز کا شکر گزاری کرنی چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے فضل اور سچائی کی بات کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اگر کوئی ایسی بات میرے منہ سے کہی نکلی یا سنی گئی اس کی ریسٹوریشن اور اس کی جو ہے ریکوری خدا کا روح کروا رہا ہے تو میرے آپ کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ بات کریں بجائے اس کے کہ کوئی میں ایوری ٹائم ٹی وی پہ آؤں آپ کے ساتھ اور ایک میں پہلے معافی نامہ بتاؤں یا پھر میں ایک ایسا لسٹ بناؤں اور لوگوں کو بار بار بتاؤں ایسی نہیں ہے پاسٹر تسلیم بالکل بھی ایسی نہیں لیکن کیونکہ یہ ابھی اس سفر کی ایک طرح سے دوبارہ سے ابتدا ہے اور میں سمجھتا ہوں میں ایک آدھ دفعہ میں کلیئر جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کو ہو گیا ہے بلکہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اور آپ کو خدا نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا فضل آپ پہ کیا ہے اور آپ کو کسی بھی طور پہ نہ ڈیفینسو ہونے کی ضرورت ہے نہ کسی بھی طور پہ شرمندگی تو خیر بات ہی نہیں ہے اس میں یہ تو بہت فخر کی بات ہے میں اکثر لوگ جب ہم آلٹر کال دیتے ہیں تو وہ ہاتھ ایسے کر کے کئی دفعہ کھڑے کرتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پورا کھڑا کریں یہ تو آج بہت بڑا رحم اور خدا کا فضل آپ پہ ہو رہا ہے تو یہ ایک وہی اس رحم اور فضل کی بات ہے اور ہم خدا کا شکر گزار ہیں تھوڑا سا وقت تو ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا لیکن جو اس میں ایک سوال تھا کہ جب یہ جو تعلیم ہے جس میں یہ ان کی مسیحی کی یہودی والوں کی سیکٹ جو ہے اور وہ کہتی ہے کہ جب آپ نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ یہودی بن جاتے ہیں یو آر بورن ایز اے جیو تو یا آپ اس قبیلہ کا حصہ آپ اس میں گرافٹ ان ہو گئے ہیں تو یہ مین چیز اب دیکھیں بالکل شارٹ سے اس کو بتائیے گا شارٹ میں بالکل بتاؤں گا بائبل کہتی ہے یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت لکھا ہے کہ بلکہ پہلے باب کی اگر ہم دیکھیں 12ویں آیت جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا ٹھیک ہے نا اور جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں رومیو کے میں جلدی سے 2-4 آیتیں پڑھ دوں رومیو کے اندر جائیں اس کے 8 باب میں دیکھیں کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں بلکہ جسے ڈر پر بلکہ لے پالک ہونے کی روح اور لکھا ہے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں لیکن اگر ہم اعمال کی کتاب میں دیکھیں پہچان کے والے سے کلیسیائی پہچان 11:26 میں ٹھیک ہے 11:26 میں ہم دیکھ سکتے ہیں لکھے کہ شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے اگرپا بادشاہ جو تھا وہ جب پولس سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ کیا تو مجھے تھوڑی سی باتیں کر کے مسیحی کر لینا چاہتا ہے پطرس اپنے خط میں کہتا ہے کہ کوئی مسیحی کہلائے جانے سے شرمائے نہ ٹھیک ہے نا تو ہماری پہچان تو یہ اور بالکل اور یہ بات بڑی واضح اور بڑی کلیئر ہے کہ وہ تو ایک پہلے ہی ہمارے لیے کفارہ دے کے یسوع مسیح نے اب ہمیں جو ہے خداوند خدا کے فرزند ٹھہرا دیا ہے کسی قبیلے کے نہیں کسی وہ کہتے ہیں نا مذہب کے نہیں بلکہ کیا کہ وہ فرزند ہم خداوند اپنے خدا کے ٹھہرائے گئے ہیں اور اسی طرح یسوع مسیح ناصری کے تعلق سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہودی جس میں تھا وہ اگر ہم اس کو بھی کلیئرلی لمبی بات ہے اس کو پھر کسی وقت کریں گے نیکسٹ کر لیں گے اچھا میں ایک سوال کرنا چاہوں گا بھائیوں سے وہ یہ ہے کہ
पास्टर जी बात ये है कि देखिए अभी हमने कहा जी हम मसीही कहलाते हैं, बाइबल में हवाले हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। हम खुदा के बेटे बेटियां बन गए, बाइबल में हवाले हैं। हाँ, बिल्कुल। जो शख्स ये दावा करता है ना कि जी हम यहूदी बन जाए, तो उनसे मैं सवाल करता हूं कि भाई हवाला दो। और ये चीज हम मसीही जितने भी ईमानदार कलीसिया देख रही है, सुन रहे हैं, आपसे भी गुजारिश है कि ये एटीट्यूड अपनाएं। कोई आपको आकर चौंका दे और एक नई बात बता दे तो उसे कहें भाई हवाला दो, हमें बताओ कि कहां पे लिखा हुआ है कि हम मसीह पर ईमान लाने के सबब से यहूदा के कबीले में शामिल होते हैं और यहूदी टाइटल हमारा बन जाता है और हम जो है वो इस पहचान में आ जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि यीशु मसीह यहूदा में पैदा हुआ था। और यीशु मसीह का भी देखें, जब वो कहते हैं कि वो अगर यहूदी बदन में पैदा हुआ या वो यहूदा के कबीला में पैदा हुआ, वो बड़ी क्लियरली बात है, बड़ा क्लियरली। आज थोड़ा सा वक्त रह गया इसमें मैं बताऊं और आप इस पे पॉइंट जरूर कीजिएगा कि यीशु मसीह तो लिखा है कि अज़ल से इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और 14वीं आयत में ना पहला बाब कहती है और कलाम मुजस्सम हुआ, और जो मुजस्सम हुआ है वो तो कलाम हुआ है, और फिर वो कुंवारी मरियम से पैदा हुए और उसमें किसी भी इंसानी शख्स का तुहम ना था, वो कोई भी आदमी और औरत के मिलाप से पैदा न हुए थे, तो वो किसी भी तौर पे यहूदी पैदा नहीं हुए थे, वो यहूदियों में पैदा हुए, यहूदियों में रहे, उस कल्चर में उन्होंने आप बदन को ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते। हाँ, और बिल्कुल ये मिनिमाइज करने वाली बात है, क्योंकि कफारा यूनिवर्सल है, बिल्कुल, ठीक है ना, और यूनिवर्सल कफारा है उनका। और बाइबल में लिखा है कि अज़ल से दबा किया हुआ पर। फिर इब्रानियों 10 में कहता है कि मेरे लिए बदन तैयार किया गया, वो तो हेवन में तैयार किया गया। फिर आप ये देखें कि साइंस हमें ये बताती है कि माँ के अंदर से खून बच्चे को नहीं जाता, तो किसी भी तरीके से मसीह में इंसानी खून का शायबा ही नहीं था, क्योंकि अगर होता तो गुनाह होता। मैं यही तो कहा कि वो तो खुदा के रूह से पैदा हुए, इसलिए तो यहूदी किसी के तो वो यहूदी बदन बन ही नहीं सकता। फिर फिलिपियों 2 में लिखा हुआ है कि उसने 2:7 में लिखा है कि खादम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबह और इंसानी शक्ल में जाहिर, इंसानी शक्ल में, बिल्कुल, ठीक है ना। और इंसानी में नहीं, यहूदी शक्ल में नहीं जाहिर हुए, इंसानी शक्ल में जाहिर हुए। और फिर से कहूंगा कि वो किसी भी यहूदी के मिलाप से पैदा नहीं हुए। अगर तो यहूदी तो तब होते हैं ना, कि अगर तो यीशु मसीह के अंदर किसी यहूदी इंसान का खून होता, ठीक है ना। सिर्फ माँ के पेट से पैदा होने से क्या आप वो यहूदी बन जाते? वो एक प्रोफेटिक बात थी कि यहूदा के कबीला में से जो है दाऊद की नस्ल का वो टाइटल्स के वाले से बात हो रही थी, लेकिन मसीह ने अपने आप को इब्न आदम। और देखें पाकिस्तान, उसमें बात यह है कि हम बड़ी इज्जत देते हैं, एहतराम देते हैं मुकद्दसा मरियम को, एंड आई ऑलवेज से कि वो एक मुकद्दसा का बदन इंक्यूबेटर के तौर पे इस्तेमाल हुआ, खुदा के प्लान में इस्तेमाल हुआ। और आज भी अगर आप जाएं तो ये बच्चे जब पैदा होते हैं या प्रीमेच्योर होते हैं, ये बहुत उनके इंक्यूबेटर में रखा जाता है। और आप वहां रखने से ये तो नहीं कि वो कंप्यूटर ने पैदा किया। 3 पैदाइशें हैं जो हमारे मुसलमान भाई भी देख रहे हैं जो कि यूनिक है बाइबल में। आदम, क्योंकि वो तख्लीक किया गया, वो कोई माँ से पैदा नहीं हुआ। हवा पतली से निकाली गई, वो भी, लेकिन मसीह जो है वो तख्लीक नहीं किया गया, वो पैदा हुआ, ठीक है ना। और उसमें बाप का किसी इंसान का खून तक नहीं था, और उसका बदन आसमानी है, उसका बदन यहूदी नहीं है, किसी जमीनी कबीले का बदन नहीं है, बल्कि वो आसमानी रोटी है। उसने कहा ना कि मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी है, ठीक है ना। तो वो आसमानी और जलाली है। तो उसने, हम अगर जब ये बात करते हैं ना कि जी फलां कबीले के साथ, या हम उसको महदूद करने की कोशिश करते हैं, दैट्स एक्चुअली डिसरिस्पेक्टिंग क्राइस्ट बॉडी। और खुदा के बदन, मसीह के बदन को जो है वो उसको डिमिनिश करने वाली ये बात हो जाती है। और अगर ऐसी बात है तो फिर निजात भी सिर्फ यहूदियों ही के लिए होती है। थैंक यू वेरी मच, और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और आज मैं समझता हूँ कि आपने बहुत सी अच्छी बातें क्लियर की है, एंड दिस इज अ क्रेडिट व्हिच गोज टू यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। और नाज़रीन देखें, बिदतों का आना और बिदतों का जो है फैलना कलाम के मुताबिक है, और ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है जो इंसान के खिलाफ वो असल से चलाता चला आ रहा है। लेकिन इंसान को खुदा ने हिकमत दी है, दनाई दी है, और खास तौर पे खुदा ने अपना पाक रूह दे दिया। और यीशु मसीह ने इसलिए कहा था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार फेंकता हूं, यानी रूह हक,
یعنی کہ خدا کا روح، پاک روح جو تمہاری مدد کرے گا، جو تمہارے ساتھ ساتھ ہوگا، اس پاک روح کو حاصل کریں تاکہ وہ آپ کو حکمت دے، دہنائی دے، عقل دے، سمجھ دے اور ڈسسرن کرنے کی اسپرٹ دے کہ کیسے آپ نے سچائی کو جاننا ہے، کیسے آپ نے سچائی تک پہنچنا ہے اور کیسے آپ نے ان بدعتوں سے دور رہنا ہے۔ ہم اگلا پروگرام کریں گے جو ایک اور بہت بڑی بدعت مارمنس پہ ہے، اور میرے ساتھ ڈاکٹر انجیلی ہوں گے ضرور اگلے ٹیوزڈے جو اس پہ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ہم بات کریں گے ان بدعتوں کے اوپر، کیونکہ ان بدعتوں کو جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ ان کو کھولنا اور سامنے لانا، بے پردہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ سچائی تک پہنچیں اور سچائی انہیں آزاد کر دے۔ یقیناً آپ نے آج یہ پروگرام دیکھا ہے، آپ سچائی تک، میرا ایمان ہے آپ پہنچے ہیں، اور سچائی آپ کو آزاد کرے گی۔ اور جو بھی آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ ضرور اس کو شیئر کیجئے۔ گاڈ بلیس یو آل، خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ آمین۔